अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मरहबा, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अल्लाह आप सबको सलामती अता फ़रमाए। एक बार फिर एक नए सबक के साथ हाज़िर खिदमत है। इससे पहले जो मैंने सबसे पहले इब्तदाई तौर पर जो मैंने निसाबुस सरफ़ के हवाले से अपनी वीडियो बनाई थी, वो निसाबुस सरफ़ की तक़सीम कारी थी। यानी कि निसाबुस सरफ़ में जितने भी असबाक थे उनकी हमने तक़सीम कारी की थी और उसकी जो तक़सीम थी उसमें से हम पहली तक़सीम जो थी वो हम पढ़ चुके हैं। और वो तक़सीम कहाँ से कहाँ तक है? वो तक़सीम है, जो पहली तक़सीम है वो सबक नंबर 1 से लेकर 7 तक। तो सबक नंबर 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको इस हवाले से बयान किया था कि इसके अंदर क्या क्या बयान होगा, तो वो मेरी वीडियो के अंदर वो चीज़ें सारी मौजूद हैं। और आपके लिए आसानी ये भी है कि इसके शॉर्ट क्लिप भी बन चुके हैं कि सबक नंबर 1 से लेकर 7 तक उसमें क्या बयान हुआ है, सबक नंबर 14 तक उसमें क्या बयान हुआ है। इसे वो तलबा के जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज हम जब सबक पढ़ने जा रहे हैं उस सबक का नाम क्या है और वो सबक नंबर क्या है? आज हम सबक पढ़ेंगे सबक नंबर 8। इसका नाम है फ़ेल माजी और उसकी मुख्तलिफ़ तक़सीमात। तो यहाँ से जो सबक नंबर 8 है और यहाँ से लेकर 14 तक, सबक नंबर 14 तक, इसके अंदर क्या बयान होना है? इसके अंदर हमने अफ़आल को पढ़ना है और अफ़आल में से सबसे पहला जो फ़ेल है वो है फ़ेल माजी। क्योंकि फ़ेल माजी को समझना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम फ़ेल माजी को समझेंगे तो फ़ेल माजी जब हमें बनाना आ जाएगा, फ़ेल माजी की पहचान आ जाएगी, तो उसके बाद फ़ेल माजी से मुदारे बनाया जाता है जो कि सबक नंबर 9 है। और फ़ेल मुदारे के बाद फिर दीगर जो है ना गर्दानें बनती हैं, फ़ेल अमर की गर्दान बनती है, इसी तरह से दीगर अस्मा बनते हैं, वो फ़ेल मुदारे से बनते हैं। तो सबसे अहम जो सबक है वो है फ़ेल माजी का, जहाँ से पहला फ़ेल शुरू हो रहा है, यानी कि फ़ेल माजी। तो आइए सबसे पहले हम इसकी फ़ेल माजी की तारीफ़ को समझते हैं कि फ़ेल माजी किसे कहते हैं। फ़ेल माजी वो फ़ेल होता है जो गुज़रे हुए ज़माने पर दलालत कर रहा हो, यानी ऐसा काम जो हो चुका हो उसे फ़ेल माजी के नाम से मौसूम किया जाता है, उसे फ़ेल माजी कहा जाता है। जैसे हम किसी के बारे में अगर हम उर्दू में बात करें तो हम तो ये कहते हैं कि उसने ये काम किया, तो अब ये काम हो चुका है तो हम उसके बारे में ये कहते हैं कि उसने ये काम किया, या उसने खाना खाया, तो ये खाना खाने का जो ये फ़ेल है ये काम हो चुका है, तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? फ़ेल माजी कहते हैं। अरबी के अंदर अगर हम इसको देखें तो दाराबा, उसने मारा, तो ये माजी का सीगा है। इसी तरह से सामिया, उसने सुना, तो ये माजी का सीगा है। इसी तरह से फातहा, उसने खोला, तो ये माजी का सीगा है। इसी तरह से नासरा, उसने मदद की, तो ये माजी का सीगा है। क्योंकि इन सब के अंदर क्या है? दाराबा के अंदर मारने का फ़ेल हो चुका है, सामिया के अंदर सुनने का फ़ेल हो चुका है, फातहा के अंदर खोलने का फ़ेल हो चुका है, नासरा के अंदर मदद करने का फ़ेल हो चुका है। माजी की तारीफ़ के बाद अब उसकी अक़साम का बयान होगा। तो सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में? फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। आइए उनका नाम सुनते हैं, फिर हर एक की तारीफ़ को भी समझेंगे, हर एक के बनाने के तरीके को भी समझेंगे, हर एक की पहचान को भी समझेंगे और हर एक के अंदर जो तर्जमे का फ़र्क है उसको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अच्छे तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि माजी के हवाले से जो भी चीज़ हमारे सामने आ जाए वो हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहला जो माजी है, 6 माजी हैं, उनमें से पहले का नाम है फ़ेल माजी मुतलक, दूसरे का नाम है फ़ेल माजी करीब, तीसरे का नाम है फ़ेल माजी बईद, चौथे का नाम है फ़ेल माजी एहतमाली, पाँचवें का नाम है फ़ेल माजी तमन्नाई और आखिरी जो किस्म है फ़ेल माजी की उसका नाम है फ़ेल माजी इस्तिमरारी। अब इनके अंदर भी, इन 6 माजी के अंदर भी सबसे जो अहम माजी है वो है फ़ेल माजी मुतलक। तो इस फ़ेल माजी मुतलक को मैंने अहम क्यों कहा है? इसलिए अहम कहा है कि बाकी जो माजी हैं 4 माजी, जिसमें से फ़ेल माजी करीब है, बईद है, एहतमाली है, तमन्नाई है, ये 4 की 4 माजी ये किससे बनती हैं? फ़ेल माजी मुतलक से बनती हैं। तो जाहिर सी बात है ये चारों माजी जब फ़ेल माजी मुतलक से बनेंगी तो सबसे पहले हमें तो फ़ेल माजी मुतलक के बारे में समझना ज़रूरी है, फ़ेल माजी मुतलक के बारे में जानना ज़रूरी है। जब हम उसको अच्छे तरह से समझ लेंगे तो बकाया को भी हम समझने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा जो आखिरी माजी है फ़ेल माजी इस्तिमरारी,
وہ کس سے بنتی ہے؟ وہ فعل مضارع سے بنائی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس تمام کو ہم کیا کریں گے؟ بورڈ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ سمجھیں گے، ہر ایک کے بنانے کے طریقہ کار کو بھی سمجھیں گے۔ تو فعل ماضی مطلق کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی مطلق وہ ماضی ہوتی ہے کہ جس میں نہ تو قریب کا زمانہ پایا جائے نہ بعید کا زمانہ پایا جائے۔ تو جس کے اندر نہ تو قریب کا زمانہ پایا جائے نہ بعید کا زمانہ پایا جائے اسے کہا جاتا ہے فعل ماضی مطلق۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں نے کھانا کھایا۔ اب یہاں پہ نہ تو قریب کا زمانہ ہے نہ اس کے اندر بعید کا زمانہ ہے، نہ تو اس ترجمے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو فعل ہوا ہے، یہ جو کام ہوا ہے یہ ابھی قریب زمانے میں ہوا ہے، اور نہ ہی سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ تو جس فعل کے اندر بھی نہ تو قریب کا پتہ چل رہا ہو نہ اس کے اندر بعید کا پتہ چل رہا ہو تو اسے کہا جاتا ہے فعل ماضی مطلق۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل ماضی مطلق کس سے بنتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق مصدر سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ انشاءاللہ بورڈ کے ذریعے سے بھی ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو فعل ماضی مطلق بنتا ہے مصدر سے، جیسے نصر ایک مصدر ہے، اور مصدر کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 2 کے اندر، جہاں پہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مصدر کسے کہا جاتا ہے، مشتق کسے کہا جاتا ہے، اور جامد کسے کہا جاتا ہے۔ دوبارہ چلتے ہیں فعل ماضی مطلق کی طرف۔ فعل ماضی مطلق یہ بنتا ہے مصدر سے، جس طرح سے مثال کے طور پر نصر ایک مصدر ہے، ضرب ایک مصدر ہے، فتح ایک مصدر ہے۔ تو اب ہم نے اسی سے ماضی بنانا ہے، فعل ماضی مطلق بنانا ہے۔ تو نصر سے جب ہم ماضی مطلق بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نصر جو مصدر ہے اس کا جو فا کلمہ ہے اور اس کا جو لام کلمہ ہے، کون سا کلمہ؟ فا کلمہ اور لام کلمہ، ان دونوں کے اوپر ہم نے کیا دینا ہے؟ فتح دینا ہے۔ یعنی اس کے اگر ہم دیکھیں نصر کا فا کلمہ کون سا ہے؟ نون، اور اس کا لام کلمہ کون سا ہے؟ را۔ تو اب ہم اس سے کیا بنا رہے ہیں؟ اس مصدر سے کیا بنا رہے ہیں؟ فعل ماضی مطلق بنا رہے ہیں۔ تو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ فا کلمے اور لام کلمے کو ہم کیا دیں گے؟ اس کو ہم دیں گے فتح۔ تو نون کے اوپر بھی ہم کیا دیں گے؟ فتح دیں گے۔ لام کلمہ جو اس کا را ہے اس پہ بھی ہم فتح دیں گے۔ باقی کیا بچا؟ باقی اس کا بچا ہے عین کلمہ جو اس کا سواد ہے، اس پہ کون سی حرکت آئے گی؟ اکثر طالب علم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس پریشانی کو اچھے طرح سے سمجھیں کہ فعل ماضی مطلق کیسے بنتا ہے۔ فا کلمے کو بھی ہم نے کیا دیا؟ فتح، اور لام کلمے کو بھی ہم نے دے دیا فتح۔ اب عین کلمے پہ کون سی حرکت دینی ہے؟ تو عین کلمے پہ ہم نے اپنی مرضی سے حرکت نہیں دینی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو پیچھے ہم سبق پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 7، اس کے اندر ابواب کی علامتوں کا بیان ہوا تھا، وہاں پہ نصر کی بھی علامتیں بیان ہوئی تھی کہ نصر کے اندر ماضی کی علامت کیا ہے اور مضارع کی علامت کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کے ذہن میں ابھی محفوظ ہوگا کہ نصر کا جو باب تھا ناصرہ ینصرو، ناصرہ ینصرو جو باب تھا اس کے اندر ہم نے ماضی کی جو علامت پڑھی تھی وہ پڑھی تھی ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین۔ تو اب یہاں پہ بھی ہم جو عین کلمے پہ جو حرکت دیں گے وہ کیا دیں گے؟ باب کے مطابق دیں گے، اور باب اس کا کیا ہے؟ ماضی کے اندر ماضی مفتوح العین ہے، تو ہم اس پہ کیا دیں گے؟ اس پہ بھی فتح دیں گے۔ تو یہ نصر سے ہم ماضی مطلق جب بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ناصرہ بن جائے گا۔ تو یوں ہمارے لیے آسان ہے فعل ماضی مطلق بنانا، خام پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے بنے گا، کیسے بنتا ہے، اس کا وزن کیا ہوگا۔ تو آسان ہے، فا کلمے اور لام کلمے کو فتح دیں گے اور عین کلمے کو باب کے مطابق جب ہم حرکت دیں گے تو یہ بن جائے گا ناصرہ۔ اب اس میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عین کلمے پر کیا آ جائے؟ فتح ہی آ جائے۔ تو عین کلمے پہ جو بھی حرکت آئے گی وہ کس کے مطابق آئے گی؟ باب کے مطابق آئے گی۔ اگر ہم سمون سے ماضی مطلق بنانا چاہتے ہیں تو عین فا کلمے اور لام کلمے کو اسی طرح سے ہم کیا دیں گے؟ فتح دیں گے، یعنی سین پر اور عین پر ہم فتح دیں گے۔ لیکن جیسے اس کا عین کلمہ ہے میم، تو اس کا جب ہم باب دیکھیں گے جو سبق نمبر 7 کے اندر اس کی علامتیں بیان ہوئی ہیں، تو وہاں پہ جب ہم نے اس کے باب کی علامت دیکھی تو یہ تھا سامع یسمعو، تو اس کی جو علامت تھی وہ کیا تھی؟ ماضی مکسور العین، یعنی اس کے عین کلمے پہ کیا تھا؟ کسرہ تھا۔ تو ہم اسی عین کلمے پر اسی باب کے مطابق ہم بھی کیا کریں گے؟ اس کے عین کلمے کو کسرہ دیں گے، تو یہ بن جائے گا سامعہ، یعنی سمون سے ماضی مطلق جب ہم بنائیں گے، سمون اس کا مصدر ہے، اور جب اس سے ماضی مطلق بنائیں گے تو یہ بن جائے گا سامعہ۔ تو اب آپ غور کریں
کہ جب ہم نے نصرن سے بنایا تھا ماضی مطلق تو اس کے اندر عین کلمے پہ ہم نے کیا دے دیا تھا؟ فتح دیا تھا. لیکن جیسے ہی ہم نے سمعن سے بنایا ماضی مطلق ہی بنایا ہے لیکن اس پر ہم نے کیا اعراب دیا ہے؟ کسرہ دیا ہے. تو ایک پر فتح دوسرے پر کسرہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ اس کی جو عین کلمے کی حرکت ہے وہ باب کے مطابق ہے. اسی طرح سے ایک اور حرکت ہے جو اس سے بھی مختلف ہوتی ہے. یعنی ایک پہ ہم نے ابھی دیا فتح دیا عین کلمے پہ, دوسرے پہ ہم نے کیا دیا؟ کسرہ دیا. اب تیسری حرکت کون سی ہے؟ رفع کی, دمہ کی. تو وہ کون سی حرکت ہے؟ وہ ہم دیں گے جیسے ہم مثال کے طور پر ہم بنا رہے ہیں شرافت المصدر سے, شرافت المصدر یا کرامت المصدر سے ہم جو کسی سے بھی بنائیں تو اس مصدر کے فا اور لام کلمے کو ہم کیا دیں گے؟ فتح ہی دیں گے. تو یہاں پہ شرافت میں جو اس کا فا کلمہ ہے وہ ہے شین اور اس کا جو لام کلمہ ہے وہ فا. تو ہم اس پہ شین پہ بھی ہم کیا دیں گے؟ فتح دیں گے اور اس کا جو لام کلمہ ہے فا اس پہ بھی فتح دیں گے. اب اس کا رہ گیا عین کلمہ وہ ہے را. اب اس پہ کون سی حرکت دیں گے؟ تو اس پہ حرکت دینے کے لیے ہم اس کے باب کو دیکھیں گے. اس کا باب کیا تھا؟ یہ ایک باب کارما یکرمو سے. اور جب ہم باب کارما یکرمو کی علامت کو دیکھیں گے تو اس کے اندر کیا ہے؟ ماضی مدموم العین, یعنی اس کے عین کلمے پر کیا آئے گا؟ دمہ آئے گا. تو ہم یہاں پر اس کے عین کلمے کو را کے اوپر کیا دیں گے؟ دمہ دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرافت ان سے. اس کا جب ماضی مطلق بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ شاروفہ بنے گا. اب تینوں کے اندر کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. تینوں کے اندر فرق کیا ہو جائے گا؟ نصرن سے جب بنایا تو ناصرہ عین کلمے پہ فتح. اسی طرح سمن سے جب بنایا تو سامیہ عین کلمے کے نیچے کسرہ. اسی طرح شرافت سے بنایا تو اس کا بنا شاروفہ, تو عین کلمے پر کیا آیا؟ دمہ آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عین کلمے پہ جو بھی حرکت آئے گی وہ باب کے مطابق آئے گی. کبھی اس پر فتح آئے گا, کبھی اس پر کسرہ آئے گا اور کبھی اس پر دمہ بھی آ سکتا ہے. تو یوں ہمارے کتنے وزن ہو جائیں گے؟ جب ہم اس کا وزن نکالیں گے, فعل ماضی مطلق معروف کا وزن نکالیں گے تو اس کے 3 وزن بنیں گے. ناصرہ کا وزن کیا بنے گا؟ فعالہ. سامیہ کا وزن کیا بنے گا؟ فاعلہ. اور اسی طرح شاروفہ کا وزن کیا بنے گا؟ فاعولہ. تو 3 وزن بنیں گے ماضی مطلق کے, اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے فعالہ, فاعلہ اور فاعولہ. تو یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ پھر بھی جو چیز کمی رہ گئی ہم بورڈ کے ذریعے سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ہے آسان. اگر ہم نے اس کو اچھے طرح سے سمجھ لیا تو بقایا جو 4 جو قسمیں ہیں ماضی کی, جس میں سے ایک کا نام ماضی قریب ہے, دوسرے کا نام ماضی بعید ہے, تیسرے کا نام ماضی احتمالی ہے, چوتھے کا نام ماضی تمنائی ہے. تو یہاں پہ صرف میں آپ کو بیان کروں گا ان کی تعریفات. اس کے بنانے کے طریقے انشاءاللہ ہم بورڈ پہ سمجھیں گے. تو فعل ماضی قریب کیا ہوتا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, آئیے ہم اس کو سمجھ سے. فعل ماضی قریب کہتے ہیں کہ وہ فعل جو قریب ہی کسی زمانے پہ دلالت کر رہا ہو. وہ فعل جو قریب ہی کسی زمانے پہ دلالت کر رہا ہو, یعنی اس کے اندر جو بھی فعل ہوا ہو وہ قریب کسی زمانے میں ہوا ہو تو اسے فعل ماضی قریب کہتے ہیں. جیسے ایک ہے دارابا, یہ ماضی مطلق ہے. تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں مارا اس سے ایک مرد نے. جب اس سے پہلے ہم قد لگا دیں گے جو کہ فعل ماضی قریب کی علامت ہے تو یہ بن جائے گا قد دارابا. تو اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ اس کا ترجمہ بن جائے گا ابھی مارا اس سے ایک مرد نے. تو اب دونوں کے اندر کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا, کیونکہ فعل ماضی مطلق میں نہ تو قریب ہوتا ہے نہ بعید ہوتا ہے, لیکن فعل ماضی قریب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی قریب کے اندر قریب والا زمانہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد فعل ماضی بعید. تو اس کی تعریف بھی آسان ہے کہ فعل ماضی بعید کسے کہا جاتا ہے؟ وہ فعل جو کسی زمانہ بعید میں دلالت کر رہا ہو, ایسا کام ہو رہا ہو جو زمانہ بعید پہ دلالت کر رہا ہو تو اسے فعل ماضی بعید کہا جاتا ہے. اور یہ بھی فعل ماضی مطلق سے بنتا ہے. اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو فعل ماضی مطلق ہے اس سے پہلے آپ کانا صرف داخل کر دیں, صرف کانا کا اضافہ کر دیں تو یہ ماضی مطلق سے فعل ماضی مطلق سے یہ کیا بن جائے گا؟ فعل ماضی بعید بن جائے گا. جیسے دارابا سے پہلے ہم کانا لگا دیں تو دارابا کا ترجمہ تھا مارا اسے ایک مرد نے, لیکن دارابا سے پہلے کانا لگائیں گے تو فعل ماضی بعید بن جائے گا. تو یہ بن جائے گا کانا دارابا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا مارا تھا اسے ایک مرد نے. تو اب یہاں پہ فرق ہو جائے گا, تینوں ترجموں میں فرق ہے. فعل ماضی مطلق اس کا ترجمہ کچھ اور ہے, فعل ماضی قریب اس کا ترجمہ کچھ اور ہے, اسی طرح فعل ماضی بعید اس کا بھی ترجمہ کچھ اور ہے. اس کے بعد ہے چوتھی قسم فعل ماضی احتمالی. احتمالی وہ فعل ماضی کہ جس کے اندر کیا ہو؟ شک ہو یا وہم ہو. ایسا فعل کہ جو
ہوا تو یہ ہے ماضی کے اندر، لیکن اس کے ہونے میں یا تو شک ہو رہا ہو یا اس کے اندر وہم ہو رہا ہو تو اسے فعل ماضی احتمالی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کس سے بنتا ہے؟ یہ بھی بنتا ہے فعل ماضی مطلق سے۔ اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ فعل ماضی مطلق سے پہلے کیا لگائیں گے؟ فعل ماضی مطلق سے پہلے ہم لعلہ لگائیں گے۔ جب ہم فعل ماضی مطلق سے پہلے لعلہ لگائیں گے تو یہ فعل ماضی مطلق سے نکل کر کیا بن جائے گا؟ فعل ماضی احتمالی بن جائے گا۔ جیسے ہم دارابا سے پہلے لعلہ لگائیں تو یہ بن جائے گا لعلہ دارابا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا شاید مارا ہو اسے ایک مرد نے۔ اب اس کے اندر جو فعل ہوا ہے، فعل تو ہو چکا ہے، ماضی کے اندر ہو چکا ہے، لیکن اس کے ہونے میں شک ہے یا وہم ہے، اس کی بنا پر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی احتمالی کہا جاتا ہے اسے۔ اس کے بعد فعل ماضی تمنائی، یہ اس کی پانچویں قسم ہے فعل ماضی کی، پانچویں قسم فعل ماضی تمنائی۔ اس کے اندر کیا ہے کہ وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی تمنا پہ دلالت کر رہا ہو، کسی آرزو پہ دلالت کر رہا ہو، کسی خواہش پہ دلالت کر رہا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں فعل ماضی تمنائی۔ جس طرح سے آپ اس کے نام سے ہی سمجھ رہے ہوں گے، تمنائی کا مطلب کسی چیز کی تمنا کرنا۔ تو یہ کیسے بنتا ہے؟ اس کے بنانے کا طریقہ بھی وہی ہے کہ فعل ماضی مطلق سے پہلے، فعل ماضی مطلق سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ لیتہ لگائیں گے۔ لیتہ لگا دیں یا لیتہ لگا دیں تو اس سے فعل ماضی مطلق تمنائی، فعل ماضی مطلق سے یہ کیا بن جائے گا؟ فعل ماضی تمنائی بن جائے گا۔ جیسے دارابا ہے، اب دارابا سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ لیتہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا لیتہ دارابا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کاش کے مارتا، کاش کے مارتا وہ ایک مرد۔ تو اب یہ کیا بن گیا؟ یہ فعل ماضی مطلق سے فعل ماضی تمنائی بن گیا۔ تو آپ غور کریں، فعل ماضی قریب کے اندر، بعید کے اندر، اسی طرح سے تمنائی کے اندر، احتمالی کے اندر اور فعل ماضی مطلق کے اندر، تمام کے اندر ترجموں کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ اب دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ترجمے میں کیسے فرق ہے۔ جب فعل ماضی مطلق کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا دارابا، صرف دارابا ہوگا۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مارا اسے ایک مرد نے۔ فعل ماضی قریب ہو تو اس میں ہم کیا بولیں گے؟ قد دارابا، ابھی مارا اسے ایک مرد نے۔ اس کے بعد فعل ماضی بعید پڑھیں گے تو ہم اس کا جو صیغہ بنے گا وہ بنے گا کانا دارابا، اس کا ترجمہ ہوگا مارا تھا اسے ایک مرد نے۔ اس کے بعد ہوگا فعل ماضی احتمالی، اس کا صیغہ کیا بنے گا؟ لعلہ دارابا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شاید مارا ہو اسے ایک مرد نے۔ اس کے بعد فعل ماضی تمنائی، اس میں کیا ہوگا؟ دارابا سے پہلے لیتہ لگائیں گے تو صیغہ بنے گا لیتہ دارابا، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کاش کے مارتا وہ ایک مرد۔ یوں ہماری یہ 5 قسمیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد ہے چھٹی قسم اور آخری قسم جو فعل ماضی کی آخری قسم ہے، اس کا نام ہے فعل ماضی استمراری۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ فعل ماضی جو کسی کام کے مسلسل ہونے پر دلالت کر رہا ہو، کسی کام کے جاری ہونے پہ دلالت کر رہا ہو تو اس سے فعل ماضی استمراری کہا جاتا ہے۔ اور یہ کس سے بنتا ہے؟ یہ فعل ماضی مطلق سے نہیں بنتا۔ یہ کس سے بنے گا؟ یہ فعل مضارع سے بنے گا۔ اور فعل مضارع کا سبق انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9 کے اندر، یعنی کہ یدریبو فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، اس سے پہلے جب آپ کیا لگا دیں؟ کانا لگا دیں تو اس کا یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی استمراری بن جائے گا۔ تو یوں ہمارے یہ فعل ماضی کی اقسام اور اس کے بنانے کے طریقے آپ نے سن لیے ہوں گے۔ اور یہ جو میں نے یہاں پہ جتنے بھی صیغے بنائے ہیں یہ ہم نے ہر ایک کا پہلا صیغہ بنایا ہے، یعنی فعل ماضی مطلق ہو تو اس کا بھی پہلا صیغہ بنایا ہے، اس کے بعد قریب ہے اس کا بھی پہلا صیغہ بنایا ہے، بعید ہے اس کا بھی پہلا صیغہ بنایا ہے، احتمالی ہے، تمنائی ہے، استمراری ہے، سب کا ہم نے کیا بنایا ہے؟ صرف اور صرف پہلا صیغہ بنایا ہے فعل ماضی کا۔ اور اس کی پوری گردان اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں، اور وہ 14 صیغے کیسے بنتے ہیں وہ کیسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کو بھی میں انشاءاللہ بورڈ کے ذریعے سے آپ کو اچھے انداز سے سمجھاؤں گا۔ جب اس کے اندر علامتیں لگیں گی تو اس کے یوں 14 صیغے بن جائیں گے، یعنی کہ فعل ماضی مطلق دارابا، اس کے بھی 14 صیغے بنیں گے، قد دارابا اس کے بھی 14 صیغے بنیں گے، اسی طرح سے کانا دارابا اس کے بھی 14 صیغے بنیں گے، لعلہ دارابا اس کے بھی 14 صیغے بنیں گے، اسی طرح سے لیتہ دارابا اس کے بھی 14 صیغے بنیں گے، اور آخر میں کانا یدریبو اس کے بھی 14 صیغے بنیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف اور مختصر طریقے سے انشاءاللہ عز و جل، مختصر اور آسان طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا
بورڈ کے ذریعے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ مزید ہمارے ذہن میں یہ پختہ ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ سبق نمبر 8 کو تو سب سے پہلے تو اس کی اقسام کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ یہ سبق نمبر 8 ہے فعل ماضی اور اس کے اقسام کے بارے میں، تو آپ سب کو فعل ماضی کی اقسام کے نام اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے۔ بورڈ کی طرف دیکھیں کہ فعل ماضی میں نے اوپر لکھا ہوا، اس کی 6 اقسام کو میں نے یہاں پہ نیچے لکھ دیا ہے۔ فعل ماضی پہلی قسم اس کا نام ہے فعل ماضی مطلق، دوسرے کا نام ہے فعل ماضی قریب، تیسرے کا نام ہے فعل ماضی بعید، چوتھے کا نام ہے فعل ماضی احتمالی، پانچویں کا نام ہے فعل ماضی تمنائی، اور آخری قسم کا نام ہے فعل ماضی استمراری۔ تو اب اس میں سے ہم سب سے پہلے کس کو پڑھیں گے؟ فعل ماضی مطلق کو پڑھیں گے۔ اس کی تعریف میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، انشاءاللہ بنانے کا طریقہ مختصر بورڈ کے ذریعے سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں فعل ماضی مطلق کو۔ تو اس میں آپ کو کتنی چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے؟ 3 چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ فعل ماضی مطلق کس سے بنتا ہے، اور آخری یہ کہ فعل ماضی مطلق کس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ماضی مطلق کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ 3 چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو ہم اچھے طریقے سے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو 3 چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے فعل ماضی مطلق کی تعریف، یہ چیز میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، مختصر دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں کہ فعل ماضی مطلق وہ فعل کہ جس میں نہ تو قریب کا زمانہ پایا جائے نہ اس کے اندر بعید کا زمانہ پایا جائے تو اسے فعل ماضی مطلق کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو فعل ماضی مطلق کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس سے بنتا ہے، یعنی کہ فعل ماضی مطلق یہ کس سے بنایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق یہ مصدر سے بنایا جاتا ہے، ثلاثی مجرد کے مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم ثلاثی مجرد کی بات کر رہے ہوں تو یہاں پہ دوسرا جو ہمارا سوال تھا کس سے بنتا ہے، تو یہ مصدر سے بنتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں یہ اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں بورڈ کی طرف کہ فعل ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو بھی مصدر ہوگا تو یہ بنتا ہے مصدر سے، اور مصدر سے کیسے بنتا ہے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اس مصدر کا جو فا کلمہ ہے اور جو لام کلمہ ہے ان دونوں پہ ہم نے کیا دینا ہے، اس کو ہم نے دینا ہے فتح۔ تو آئیے ہم اس کو فتح دیتے ہیں۔ اس کا فا کلمہ ہے نون اور لام کلمہ ہے را، اس کے بعد اس کا فا کلمہ ہے سین اور لام کلمہ ہے عین، اس کے بعد اس کا فا کلمہ ہے کاف اور لام کلمہ ہے میم۔ ان دونوں کو ہم نے کیا دے دیا؟ فتح دے دیا۔ اب کیا رہ گیا اس کے اندر؟ عین کلمہ رہ گیا۔ تو عین کلمے کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو باب کے مطابق اعراب دیں گے۔ تو جب ہم اس کے باب کو دیکھیں گے جو سبق نمبر 7 کے اندر بیان ہوا تھا اس کی علامتیں، تو ناصرہ ینصرو کی جو علامت تھی ماضی مفتوح العین، یعنی اس کے عین کلمے پر کیا آئے گا؟ فتح آئے گا۔ تو ہم اس کو باب کے مطابق کیا دیں گے؟ فتح دیں گے۔ تو یہ بن گیا ناصرہ، یعنی نصرن سے مصدر سے یہ فعل ماضی مطلق بن چکا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کے باب کو جب دیکھیں گے تو اس کا باب تھا سامعہ یسمعو، اور اس کی علامت کیا تھی؟ ماضی مکسور العین۔ تو اس میں عین کلمے پہ کیا تھا؟ کسرہ تھا۔ تو ہم اس کو کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ سامعہ بن گیا، یعنی مصدر سے سمعن سے ہم نے فعل ماضی مطلق بنایا تو کیا بن گیا؟ سامعہ بن گیا۔ اس کے بعد کرامتن، اس کے بھی فا اور لام کلمے کو ہم فتح دے چکے ہیں۔ اب عین کلمے پہ جب اس کو اعراب دیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ باب کو دیکھیں گے۔ یہ باب کاروما یکرمو سے تھا اور اس کی علامت کیا تھی؟ ماضی مضموم العین، تو اس کو ہم نے کیا دینا ہے؟ دمہ دینا ہے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ کاروما بن گیا۔ تو نصرن سے فعل ماضی مطلق ناصرہ بن گیا، سمعن سے سامعہ بن گیا، اور کرامتن سے کیا بن گیا؟ کاروما بن گیا۔ تو اس کے عین کلمے کی حرکت جو ہوگی وہ باب کے مطابق ہوگی، اسی وجہ سے کبھی فتح، کبھی کسرہ اور کبھی دمہ آئے گا۔ تو جب ہم اس کا وزن نکالیں گے تو فعالہ نکلے گا، اس کا وزن نکالیں گے تو فاعلہ نکلے گا، اور جب اس کا وزن نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ فاعلہ نکلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل ماضی مطلق جو معروف ہوتا ہے اس کے 3 وزن آتے ہیں، فعلہ، فاعلہ اور فاعلہ۔ تو ہم نے فعل ماضی مطلق کے بنانے کا طریقہ اچھے طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں بقایا ماضی کی طرف، وہ کیسے بنتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں بورڈ کے ذریعے سے۔ میں نے آپ کو بتایا جیسے یہ فتح مصدر ہے، اور میں نے آپ کو تب بتایا کہ مصدر سے کیا بنایا تھا؟
فاتحہ بنایا تھا تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق۔ تو مصدر سے کیا بنتا ہے؟ ماضی، فعل ماضی مطلق، اور بقایا جتنی بھی گردانیں ہیں وہ کس سے بنیں گی؟ وہ بنے گی فعل ماضی مطلق سے۔ فعل ماضی قریب بنانا ہے تب بھی وہ کس سے بنے گا؟ فعل ماضی مطلق سے۔ بعید بنانا ہے تب بھی فعل ماضی مطلق سے۔ احتمالی بنانا ہے فعل ماضی مطلق سے۔ اس طرح سے تمنائی بنانا ہے فعل ماضی مطلق سے۔ جیسے یہ فاتحہ ہے تو میں نے دیکھے یہاں پہ فاتحہ لکھا ہے، یہاں پہ بھی فاتحہ، یہاں پہ بھی فاتحہ، یہاں پہ بھی فاتحہ۔ اب یہ کیسے بنے گا؟ جب آپ نے فعل ماضی قریب بنانا ہے تو یہ ہے فعل ماضی مطلق۔ اس سے پہلے آپ قد لگا دیں تو یہ کیا بن گیا؟ فعل ماضی قریب بن گیا۔ یہ ہے فعل ماضی بعید، جیسے فاتحہ۔ اب یہ ہے فعل ماضی مطلق۔ اب اس سے پہلے ہمیں اس کو کیا بنانا ہے؟ فعل ماضی بعید بنانا ہے تو ہم کیا لگا دیں گے؟ کانا لگا دیں گے۔ بس اتنا سا کام کریں گے تو یہ کیا بن گیا؟ کانا فاتحہ۔ یہ فعل ماضی مطلق سے کیا بن گیا؟ فعل ماضی بعید بن گیا۔ اسی طرح یہ ہے فاتحہ، یہ بھی فعل ماضی مطلق ہے۔ اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ لعلہ۔ لعلہ لگایا تو یہ بن گیا لعلہ فاتحہ۔ تو اب یہ کیا بن گیا؟ فعل ماضی احتمالی بن گیا۔ اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے فعل ماضی مطلق ہی لکھا ہے۔ اب اس سے پہلے کیا لگائیں گے؟ اس سے پہلے لگائیں گے لیتہ۔ تو یہ کیا بن گیا؟ لیتہ فعالا۔ تو اب یہ پہلے فاتحہ تھا تو لیتہ لگایا تو یہ فعل ماضی تمنائی بن گیا۔ تو آپ کو صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو فعل ماضی مطلق ہے وہ صرف اور صرف کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے۔ بقایا یہ چاروں کے چاروں ماضی کس سے بنتی ہیں؟ فعل ماضی مطلق سے بنتی ہے۔ جیسے آپ اس میں سے قد فاتحہ میں سے آپ قد نکالیں تو یہ فعل ماضی مطلق باقی رہ گیا۔ کانا فاتحہ میں سے کانا نکال دیں تو فعل ماضی مطلق باقی رہ گیا۔ اس طرح سے لعلہ فاتحہ میں سے لعلہ نکال دیں تو باقی کیا بچا؟ فعل ماضی مطلق ہی بچا۔ اسی طرح لیتہ فاتحہ سے پہلے لیتہ نکال دیں تو یہ کیا بچ گیا؟ فعل ماضی مطلق ہی بچ گیا۔ قد لگائیں گے تو فعل ماضی قریب، اس طرح کانا لگائیں گے تو فعل ماضی بعید، لعلہ لگائیں گے تو فعل ماضی احتمالی، اور اس طرح سے فعل ماضی تمنائی میں لیتہ لگائیں گے تو فعل ماضی تمنائی بن جائے گا۔ تو اس کو سمجھنا بالکل ہی آسان ہے، یاد رکھنا بھی بالکل آسان ہے۔ اگر ہم اس کو اچھے طرح سے سمجھ سکیں اور بار بار اس کی دہرائی کر سکیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پہچان کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ اور اس کے ترجمے بالکل مختلف ہیں۔ قد فاتحہ ہو تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، کانا فاتحہ اس کا ترجمہ کچھ اور ہے، لعلہ فاتحہ اس کا ترجمہ کچھ اور ہے، اور لیتہ فاتحہ اس کا ترجمہ کچھ اور ہے۔ تو سب کے ترجمے کس کے مطابق ہوں گے؟ اس ماضی کے مطابق ہی ترجمے ہوں گے۔ آخری ہماری ماضی رہ گئی جس کا نام ہے فعل ماضی استمراری۔ تو فعل ماضی استمراری کس سے بنتا ہے؟ یہ فعل مضارع سے بنے گا۔ اور کیسے بنے گا؟ اس کا بنانے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے۔ جو مضارع کا صیغہ ہے اس سے پہلے آپ کانا کا اضافہ کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ہے فعل مضارع، اور یہ کیا بن گیا؟ فعل ماضی استمراری بن گیا۔ تو اس کی تعریف میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ بنتا کیسے؟ اس میں بھی ہمیں 3 چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف، یہ بنتا کیسے ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ فعل ماضی استمراری بنتا کس سے، تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ بقایا جتنی بھی ماضی ہے اس میں وہ فعل مضارع سے نہیں بنتی، لیکن یہ ایک ماضی ہے جو فعل مضارع سے بنتی ہے۔ اور آخری سوال اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہ کہ اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے کانا لگائیں گے تو فعل ماضی استمراری بن جائے گا۔ اب آخری فرق یہ ہے کہ فعل ماضی بعید اس کے اندر بھی کانا لگتا ہے، اور فعل ماضی استمراری اس کے اندر بھی کانا لگتا ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فعل ماضی بعید اور فعل ماضی استمراری میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے شروع میں کانا لگتا ہے۔ دونوں میں فرق بالکل آسان ہے۔ فعل ماضی بعید میں جو کانا لگتا ہے وہ ماضی مطلق سے پہلے لگتا ہے، اور فعل ماضی استمراری کے اندر جو کانا لگتا ہے وہ مضارع سے پہلے لگتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کانا کے بعد کیا آ رہا ہے۔ اگر کانا کے بعد فعل ماضی مطلق آ رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ فعل ماضی بعید ہے، اور اگر کانا کے بعد فعل مضارع آ رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ فعل ماضی استمراری ہے۔ یوں آپ کو ان دونوں کے اندر پہچان آسان ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان 6 تقسیمات کو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے بنانے کے طریقے بھی آپ نے سمجھ لیے ہوں گے، اور اس کو بار بار سنیں۔ جب آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے ذہن کے اندر انشاءاللہ محفوظ ہوتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔